सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्पॉटर। ये स्नाइपर के सिलसिले में दूसरा पार्ट है और आप सुन रहे हैं स्पॉटर की किस्त नंबर 9। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नीचे गिरते ही मैं फौरन सीधा हुआ। दुश्मन ने चौकन्ने अंदाज में राइफल तानी हुई थी। मेरे सीधा होते ही उसने राइफल हिलाकर मुझे धमकाने की कोशिश की, मगर उसके होंठों से धमकी निकलने से पहले मेरा पिस्तौल गोली उगल चुका था। मेरा उसे जिंदा पकड़ने का इरादा नहीं था कि खोपड़ी को निशाना ना बना सकता, और स्नाइपर इतने करीब से निशाना खता नहीं करता। गोली माथे में लगी थी। उसके नीचे गिरते ही मैं लम्हे के 20वें हिस्से में एक फैसले पर पहुंचा। वॉल्थर P-22 का दस्ता मैंने दीपक के दाएं हाथ में पकड़ाया। बेड पर उसकी गडरी और लंबे बालों वाली विग पड़ी थी। गडरी का अंदरूनी कपड़ा फाड़कर मैंने सूरत से फोड़ा बनी रान पर कस कर लपेटा ताकि खून का इखराज रुक सके। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का पहला असूल खून के बहाव को रोकना होता है। अक्सर जख्मी सिर्फ खून ज़ाया होने से हलाक हो जाते हैं, वरना उनके ज़ख्म बजाते खुद जानलेवा नहीं होते। दीपक के बालों की विग और गदरी बैग के नीचे फेंक कर मैं खुद भी बेड के नीचे खिसक गया। मकान के बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ें और एहतियात से अंदर घुसने की हिदायत गूंज रही थीं। मरने वालों के कानों में वायरलेस सेट के हैंड फ्री लगे हुए थे, इसलिए वायरलेस की बुलंद आवाज़ नहीं उभर रही थी, और अपने साथियों की खामोशी की वजह ही से वो अंदर घुसने में एहतियात बरत रहे थे। उनका मोहतात पन ही मुझे चंद लम्हों की मोहलत दे गया था और मैं बेड के नीचे घुस गया। गो ये जुआ ही था, मगर इस वक्त जुआ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। डैनो जल्दबाजी और जोश में हालात को इस नहज तक ले आया था, वरना मैं गिरफ्तारी देने पर तैयार हो जाता। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी नज़र में हम सिर्फ 2 थे, और 2 लाशें मिलने के बाद उन्हें तीसरे की तलाश की ज़रूरत बाकी नहीं होनी चाहिए थी। खुशकिस्मती से जिन अफराद ने कमरे में 3 अफराद को देखा था वो तमाम हलाक हो चुके थे। बाहर वालों को ये मालूम नहीं था कि अंदर दुश्मनों की तादाद कितनी है। जो हमारे सूरत आशना थे उन्हें भी दीपक को देखकर कोई शक नहीं हो सकता था, क्योंकि उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो चुका था। उसके चेहरे को पहचानने और उस पर वारी कुर्बान होने वाली निगाहें कहीं दूर पाकिस्तान में थी। वहाँ तो बस नफरत, हिकारत और नापसंदीदगी से देखने वाली आंखें थीं, जिनकी नज़र में उसका वजूद धरती का बोझ था। यकीनन नफरत और मोहब्बत का ताल्लुक पहचान और वास्ते से है, सूरत और किरदार के तायुन से नहीं। कमांडोज के तरीक़ाकार में हमेशा ऐसे कमरे की तलाशी लेने को जिसमें दुश्मन की मौजूदगी यकीनी हो, दस्ती बम यानी हैंड ग्रेनेड अंदर फेंक कर राइफल की चंद गोलियां फायर करते हैं ताकि कोई दस्ती बम को उठाकर वापस ना फेंक सके। पहले भी बताया जा चुका है कि दस्ती बम पिन निकलने के 3 से 4 सेकंड बाद फटता है, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब दुश्मन के चुकन्ना होने का यकीन हो। हमें उन्होंने बेखबरी में छापने की कोशिश की थी जो कामयाब नहीं हो पाई थी, और अब वो दस्ती बम फेंकने की हालत में नहीं थे कि खुद उनके साथी अंदर मौजूद थे। गो साथियों की तरफ से खामोशी छा जाना साथियों के ज़ाया होने को जाहिर करता है, मगर उनके बेहोश होने का इम्कान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो इसी उम्मीद पर दस्ती बम नहीं फेंक रहे थे। तुम चारों तरफ से घेरे में आ चुके हो, जान बचाना है तो हथियार फेंक दो। औंधे मुंह लेटकर मैंने सर कालीन पर टेका हुआ था। भूरे रंग के कालीन पर खून की सुर्खी वाज़िया नजर आ रही थी, लेकिन अंदाजा था कि मेरे खून को भी दीपक का खून समझा जा सकता है। दुश्मन ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा ख्वाबगाह के दरवाजे से ज़रा तिरछा था, तभी दुश्मन का दाखला मेरी नज़रों से ओझल रहा। चंद लम्हों के बाद 2 पाँव मेरी नज़रों के सामने तलू हुए और एकदम कमरे के सामने से गुजरकर दरवाजे के दाईं जानिब जाकर छुप गए। दरवाजे के बाएं जानिब भी किसी न किसी को मौजूद होना चाहिए था। लम्हा भर के बाद वो धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। खबरदार, हाथ ऊपर, हरकत नहीं, जैसे फिक्रे बाआवाज़े बुलंद कहते हुए उन्होंने मुतवक्के दुश्मन पर रोब डाला, मगर अंदर उन्हें अपने साथी और दीपक की लाश के अलावा उन्हें कुछ ना मिला। 2 आदमी सूरत से गुसल खाने के दरवाजे तक गए, मगर नाकाम लौटे थे। क्लियर, क्लियर, क्लियर। वक्फे वक्फे से 3 मुख्तलिफ आवाज़ों ने सब अच्छा पेश किया। मैं दम साधे लेटा रहा। 2 बूट मेरे चेहरे से 2-3 फुट की दूरी पर आकर रुके। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई, मगर खैरियत गुजरी।
اور اس نے نیچے جھانکنے سے گریز کیا۔ ان کا سرگنا وائرلیس سیٹ پر سب اچھا دے رہا تھا۔ 2 گھس بیٹھیے ہلاک کر دیے ہیں، اپنے ساتھ ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی نقل میں اب غیر مسلم اقوام بھی وطن کی خاطر لڑ کر مرنے والوں کو شہید کہنے لگے ہیں۔ ایک اور آواز ابھری، کچرا دان یعنی ڈسٹ بن میں 2 موبائل پڑے ہیں۔ سینئر نے انہیں خبردار کیا، کرن چاولہ صاحب یہیں آ رہے ہیں، ان کی آمد تک لاشوں سے چھیڑ خانی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی رو دینے والے انداز میں بولا، مارے گئے، وہ تو بہت بے عزت کریں گے۔ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کرن چاولہ کا نام میں نے سلطان دادا کے آدمی اور پھر دیپک سے بھی سنا تھا۔ یقیناً راہ کا خصوصی کرندہ تھا، جبھی تو کمانڈوز بھی اس کے نام سے گھبرا رہے تھے۔ ڈرائنگ روم سے ان کی گفتگو کی آواز گونجتی رہی۔ دیپک اور ڈینو کو کوستے ہوئے وہ اپنے مرنے والے ساتھیوں پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ کرن چاولہ کے سوالوں کے جواب تیار کر رہے تھے کہ کس طرح 2 دہشت گرد ان کے 7 کمانڈوز کا کام تمام کر گئے تھے۔ میری ران میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ گولی نے ہڈی نہیں توڑی تھی اور ران کے کنارے کے گوشت کو چھیدتی ہوئی باہر بھی نکل گئی تھی۔ پٹی کو چھونے پر مجھے ہلکی چپچپاہٹ محسوس ہوئی، خون ہلکا ہلکا رس رہا تھا۔ میں عجیب حالات میں پھنس گیا تھا۔ اللہ ڈینو کی جدائی کو دماغ میں اب تک ہضم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے ساتھ رشتہ نیا سہی، مگر وہ ایک مخلص اور کارآمد ساتھی تھا، دلیر، نڈر اور پہل کرنے والا۔ دیپک انجان سہی، مگر سچا خیر خواہ تھا۔ یقیناً اس کی وجہ سے ہمیں کافی سہولتیں میسر ہوتی، لیکن شومئی قسمت کے تعلقات کے آغاز کے ساتھ وچھوڑے کی صدا گونج اٹھی تھی۔ ان کی گفتگو سے بے نیاز میں آگے کا سوچنے لگا۔ پہلا مرحلہ تو جان بچانے کا تھا۔ نامعلوم کرن چاولہ کی آمد کیا گل کھلانے والی تھی؟ ممکن تھا وہ بیڈ کے نیچے جھانکنے پر مسر ہوتا، اور ایسا ہونے کی صورت میں میری گرفتاری یقینی تھی۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا یہ سوچنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ سنائپر جتنا بھی سخت جان ہو، ایک حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اور انڈین عقوبت خانے میں پھنسنا کسی بھی پاکستانی جاسوس کی اخیر درجے کی بدقسمتی کہلاتی ہے۔ انڈین ایجنسیوں کے پاس تشدد کے وہ طریقے اور حربے ہیں کہ قدیم زمانے کا غیر انسانی تشدد بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتا ہے، مگر کہتے ہیں کہ پانی میں گھسنے والے کو گیلا ہونے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں نے بھی انصاری صاحب کو حامی بھرتے وقت بدترین حالات کو مد نظر رکھا تھا۔ دشمن ملک میں گھسنے والا ہر جاسوس اس دن کے لیے ذہنی طور پر تیار رہتا ہے۔ اچانک ڈرائنگ روم میں ہلچل مچی۔ میں اس طرف متوجہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ کرن چاولہ پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گمبھیر آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ بولنے والا پراعتماد اور پر روب لگ رہا تھا۔ اپنے ساتھ آدمیوں کی لاشیں دیکھ کر اس نے اظہار برہمی کیا تھا، لیکن اس کی درستی میں حوصلہ و متانت چھپی تھی۔ وہ سرغنہ کے منصوبے میں پیشورانہ غلطیاں اور کمیاں اجاگر کرنے لگا۔ محاصرے میں آئے 2 دہشت گردوں سے اپنے 7 کمانڈوز مروا کر انہیں ہلاک کر دینا نالائکی، کمزوری اور حد درجے کی حماقت ہے۔ اگر لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی تو دستی بم استعمال کرتے، آنسو گیس کام میں لاتے، راکٹ لانچر سے حملہ کرتے، مگر اپنے آدمیوں کی بلی نہ دیتے۔ 7 آدمی مروا کر تو کوئی اناڑی بھی 2 آدمیوں کو قتل کر سکتے تھے۔ تم کیسے کمانڈو ہو؟ اگر دشمن کو زندہ پکڑا ہوتا پھر بھی کوئی بہانہ تو موجود ہوتا کہ انہیں زندہ پکڑتے ہوئے اپنے آدمی قتل ہوئے ہیں۔ اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا، تبھی حملہ آوروں کے سرغنہ نے صفائی دینے کو منہ کھولا۔ سر، ہم انہیں غافل سمجھنے کی غلطی کر بیٹھے، مگر وہ جوابی کارروائی کو مکمل تیار تھے۔ لچر بہانے بازی سے پرہیز کرو سوراج۔ کیا بھارتی کمانڈوز صرف سوئے ہوئے دشمنوں پر ہی کاری وار کر سکتے ہیں؟ کرن چاولہ برہم ہوا۔ اگر وہ ہوشیار تھے تو تم بھی غنودگی میں نہیں تھے۔ سوراج نے ندامت ظاہر کی، سوری سر۔ کرن چاولہ نے درستی سے کہا، من کرتا ہے تمہارے بچ جانے والے ساتھیوں کو بھی مرنے والوں کے پاس بھجوا دوں۔ سوراج کے پاس جواب ختم ہو گئے تھے، کسی اور کی بھی آواز نہیں ابھری تھی۔ کرن چاولہ کا عہدہ مجھے معلوم نہیں تھا، مگر انداز سے آفیسر لگ رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرن چاولہ کی آواز ابھری، لہجہ بدلا ہوا تھا۔ یقیناً اس نے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ یہ 4 لاشیں دیکھو، ہر ایک کے سر میں گولی ماری گئی ہے۔ اسے کہتے ہیں پیشہ ورانہ مہارت۔ وہ لاشیں دیکھتا ہوا اندر گھسا۔ اس کے بھی سر میں گولی لگی ہے اور یہ اس کا کام ہے۔ وہ دیپک کی لاش کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے تمہارے کمانڈوز پر خالی ہاتھ حملہ کیا؟ کرن چاولہ نے ڈینو کی لاش کی طرف اشارہ کیا اور اس نے تیز رفتاری اور درستی سے فائر کرتے ہوئے اپنے ساتھی کی مدد کی، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا اسے کیسے گولیاں لگیں۔
کرن چاولہ نے عمدہ تجزیہ کرتے ہوئے الجھن ظاہر کی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم بڑھ گئی تھی۔ کرن چاولہ نہایت منجا ہوا اور شاطر دشمن لگ رہا تھا۔ بعید نہیں تھا کہ وہ تیسرے دشمن کی موجودگی کا اندازہ کر لیتا، لیکن اس سے پہلے کہ میرے اندیشے حقیقت کا روپ دھارتے، غیبی مدد آ پہنچی۔ ایک بے وقوف بولا، سر، اسے میں نے چھل نہیں کیا ہے۔ میں سنتوش کے عقب میں تھا، جوں ہی اسے گولی لگی میں نے فائر کھول دیا۔ دشمن کے نیچے گرتے ہی احتیاطاً باہر نکل گیا کہ مجھے اور دشمن کی موجودگی کا خدشہ تھا۔ اس نے شاید کرن چاولہ سے شاباش چاہنے کی غرض سے جھوٹ بولا تھا۔ کرن چاولہ معترض ہوا، اس کے چہرے پر 2 چھٹے لگے ہیں، اور ایک رائفل سے چلائے ہوئے 2 چھٹے ایک شخص کو کیسے لگ سکتے ہیں؟ اصولاً اسے پہلے چھٹے کے ساتھ گر جانا چاہیے تھا۔ نئی آواز ابھری، میں بھی موہن کے ساتھ تھا، ہم نے اکٹھے فائر کیا تھا۔ کمروں کی مکمل تلاشی لے لی تھی۔ کرن چاولہ کے بوٹ بیڈ کے نزدیک آ کر رکے۔ سوراج پرجوش لہجے میں بولا، جی سر، باریک بینی سے دیکھ چکے ہیں۔ کوڑا کرکٹ کی ٹوکری سے 2 موبائل ملے ہیں، اس کی جیب سے بھی 2 پستول برآمد ہوئے ہیں۔ یقیناً اس نے دیپک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور کوئی قابل ذکر چیز نہیں ملی؟ غسل خانے اور ڈریسنگ روم کی تلاشی لے لی تھی؟ یہ تینوں پستول ہمارے آدمیوں سے چھینے ہوئے ہیں۔ کرن چاولہ پستولوں کو پہچان گیا تھا۔ بالکل سر، سوراج نے پرزور انداز میں تائید کی تھی۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کو بھجوا دو اور کرنل صاحب کے لیے تحریری رپورٹ تیار کر دو۔ اختتامی ہدایات دیتے ہوئے کرن چاولہ کے قدم واپسی کو مڑ گئے۔ سوراج نے ایڑیاں بجا کر جے ہند کہا، اور کرن چاولہ کے غائب ہوتے ہی وہ موہن اور اس کے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم دونوں نے غلط بیانی کیوں کی؟ موہن نے کہا، سوچا شاید چاولہ صاحب کی شاباش سننے کو مل جائے گی، مگر حسرت ہی رہی۔ کسی کو سراہنے میں موصوف اتنے ہی کنجوس ہیں جتنے پردھان منتری فوجیوں کی تنخواہ بڑھانے میں۔ سوراج نے متون کیا، تم جانتے نہیں چاولہ صاحب کتنے باریک بین اور ہوشیار ہیں۔ اگر جھوٹ پکڑ لیتے تو کتوں والی ہو جانا تھی۔ موہن بے نیازی سے بولا، وہ تو پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بہرحال آئندہ خیال رکھنا، فضول کی چالاکیاں مجھے پسند نہیں، سوراج نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اور اب اپنے ساتھیوں کی لاشیں اٹھاؤ۔ تمام انتظامی امور میں لگ گئے، گھنٹے بھر میں تمام لاشیں لے گئے تھے۔ اس دوران میں دم سادھے لیٹا رہا، زخم میں درد جیسے رچ بس گیا تھا۔ مجھے مناسب طبی امداد کی سخت ضرورت تھی، لیکن یہ عیاشی فی الوقت میری قسمت میں نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو مجھے کراہنے اور درد کے اظہار کی سہولت بھی میسر نہیں تھی۔ میں دانت بھینچے بے تحاشا تکلیف کو برداشت کرنے کی سعی کرتا رہا۔ کمرہ دشمنوں کے وجود سے خالی ہونے کے بعد میں نے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ نہ جانے وہ کسی کو نگرانی پر مامور کر گئے تھے یا نہیں، اس کی تصدیق کرنا آسان نہیں تھا۔ ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ میں تیز رفتاری سے حرکت نہیں کر سکتا تھا، اور ایسی حالت میں محفوظ کمین گاہ سے نکلنا کسی طور مناسب نہیں تھا۔ جب تک مجھے خطرہ ٹلنے کا یقین نہ ہو جاتا، خوابگاہ سے نکلنا بے وقوفی ہوتی۔ درد میرے لیے نیا تھا، نہ تکلیف انجان تھی، اور نہ بھوک پیاس یا بے آرامی اچھوتی تھی۔ میں بیڈ کے نیچے دبکا رہا۔ کمرے کی روشنی وہ جلتی چھوڑ گئے تھے۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد سورج کی روشنی بھی مجھے محسوس ہونے لگی۔ گولی میری دائیں ران میں لگی تھی، مگر درد پوری ٹانگ میں محسوس ہو رہا تھا۔ گڈری سر کے نیچے رکھ کر میں چت لیٹ گیا اور گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیت الخلاء میں جانے کی حاجت بھی ہو رہی تھی، لیکن احتیاط تقاضے کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ دوپہر تک فطری تقاضا برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں بیڈ کے نیچے ہی حاجت پوری کر لیتا، مگر انسانی فضلے کی بدبو کسی بھی اندر آنے والے کو فوراً متوجہ کر دیتی۔ مجبوراً مجھے بیڈ کے نیچے سے نکلنے کا خطرہ مول لینا پڑا۔ میں کھسک کر باہر نکلا۔ اٹھنے کی کوشش پر منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ بے ساختہ کراہ تو زبردستی ہونٹوں سے پھسل گئی تھی۔ زخم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ چند لمحے میں ٹانگ لمبی کیے بیٹھا رہا، اور پھر بائیں ٹانگ پر زور دے کر کھڑا ہو گیا۔ چلنے کو سہارے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ دائیں ٹانگ پر بالکل زور نہیں دے پا رہا تھا۔ جب 1 انچ بھی آگے سے رکھنے میں ناکامی ہوئی تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر میں جھکے جھکے کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ انسان بھی کتنا بے بس، کمزور اور ضعیف ہے۔ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اور دعوے اتنے بلند و بانگ کہ آسمان کو چھو لے، اکڑ جیسے پہاڑ اکھیڑ پھینکے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طاقت اور قوت کا مالک تو بس ایک ہی ہے، جو ہاتھی کو چیونٹی سے زیادہ بے بس کر دے، شیر کو کیچوا بنا دے، صحت مند کو اپاہج اور معذور کر دے، شہزور کو کمزور کر دے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یقیناً ساری بڑائیاں، بلندیاں، عزتیں، طاقتیں اسی ذات کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں دیوار کے سہارے اٹھا،
پردے لوہے کے پائپ میں پروئے گئے تھے۔ پردے کو کھینچ کر میں نے پائپ کے پردے سے باہر نکال لیا۔ جیب سے چھوٹا چاقو نکال کر میں نے پردے سے ایک چوڑی پٹی کاٹی کہ حرکت کرنے سے زخم سے خون رسنے لگا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ پورے کمرے میں خون کے قطرے پھیل جائیں۔ پٹی ران پر لپیٹی، پردے کو تہہ دے کر میں نے کھڑکی کے کنارے ہی پر رکھا اور لوہے کے پائپ کے سہارے بیت الخلاء کی طرف بڑھ گیا۔ خوابگاہ کم الحقہ غسل خانہ یعنی اٹیچ باتھ روم میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا تھا۔ تازہ دم ہو کر میں باہر نکل آیا۔ تھوڑی بہت حرکت کرنے سے تکلیف تو کم نہیں ہوئی تھی، البتہ درد برداشت کرنے کی اہلیت بڑھ گئی تھی۔ صبح سے وہاں کسی شخص کی آمد نہیں ہوئی تھی اور مجھے سخت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ دل کیا وہاں سے نکل جاؤں، مگر سنائپر بھوک کے ہاتھوں ایک دن میں اتنا بے بس نہیں ہو جاتا کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے۔ میں نے رات ہونے کا انتظار کرنا ضروری سمجھا کہ اندھیرا کافی غلطیوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کمرے کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لے کر میں دوبارہ بیڈ کے نیچے گھس گیا اور اندھیرا چھانے تک درد سے لڑتا رہا۔ کمرے کی بتی روشن تھی، اس وجہ سے مجھے رات ہونے کا اندازہ موبائل فون پر وقت دیکھ کر ہوا تھا۔ اس دوران کمرے میں کسی کی آمد نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر میرا اطمینان مزید بڑھ گیا تھا۔ 9 بجنے کو تھے جب میں بیڈ کے نیچے سے نکلا۔ گڈری کو بیڈ کے نیچے ہی چھوڑ دیا کہ وہاں پہلے بھی کسی نے نہیں جھانکا تھا۔ یوں بھی اگر بیڈ کو ہٹایا جاتا تو میرے خون کے داغ ظاہر کر دیتے کہ وہاں کوئی چھپا رہا تھا۔ البتہ غالب گمان یہی تھا کہ وہاں اب ایجنسی کے کسی بندے کا آنا محال تھا، کیونکہ ان کے تئیں ہدف ہلاک کر کے وہ مقصد پورا کر چکے تھے۔ اب گھر کے مکین ہی نے آ کر مکان سنبھالنا تھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے روشنی بجھانے کی زحمت کی تھی، نہ کسی کمرے کے دروازے کو بند کرنا گوارا کیا تھا۔ صرف گھر کے داخلی دروازے کو قفل کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ وہاں ڈھونڈنے پر یقیناً کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا، اور کچھ نہیں تو خشک راشن تو ضرور مل جاتا، مگر کسی کی آمد کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میری حالت ایسی تھی کہ صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا تھا، تو جان چھڑا کر بھاگتا کیسے؟ پائپ کے سہارے چلتا ہوا میں صحن میں پہنچا۔ داخلی دروازے سے نکلنا مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا تھا۔ نظریں گھما کر میں نے صحن کا جائزہ لیا اور داہنی دیوار کی طرف بڑھ گیا، جہاں لوہے کے فریموں میں گملے رکھے ہوئے تھے۔ ان فریموں کی شکل ریک نما تھی۔ ہر فریم کے 3 خانے تھے اور ہر خانے میں 4 گملے سجے ہوئے تھے۔ ان فریموں کی مدد سے میں آسانی سے دیوار عبور کر سکتا تھا۔ اگر زخمی نہ ہوتا تو ایسے سہارے ڈھونڈنے کی کبھی ضرورت نہ پڑتی، مگر تب میری ران پھوڑا بنی ہوئی تھی، اور دیوار چڑھنا تو کجا، مجھے ہموار زمین پر چلنے میں سخت دقت ہو رہی تھی۔ ایک فریم کے قریب ہو کر میں پائپ کی مدد سے کوشش کر کے فریم کے تیسرے خانے پر پہنچ گیا۔ اس مشقت میں پاؤں کے بجائے میں نے ہاتھوں کا زیادہ استعمال کیا تھا۔ دیوار کے سرے پر چڑھنے تک مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ دیوار کی اونچائی بمشکل 8 فٹ ہوگی، جو میرے لیے نانگا پربت بن گئی تھی، ورنہ دوران تربیت 9 فٹ کی دیوار ہم بھاگتے ہوئے سر کرتے تھے۔ آرمی کی مختلف تربیتوں میں اسالٹ کورس بھی شامل ہے، جسے آپ رکاوٹوں میں بھری دوڑ کہہ سکتے ہیں۔ 1 میل کی حدود میں مختلف رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں، جنہیں چھوٹے جھولے اور ہتھیار کے ساتھ بھاگ کر عبور کرنا پڑتا ہے۔ اختتام پر ہدف پر 5 گولیاں بھی فائر کی جاتی ہیں۔ دیوار کے اوپر لیٹ کر میں نے دوسری جانب جھانکا۔ ایک مختصر صحن نظر آیا۔ برآمدے میں بلب روشن تھا، جس کی پیلی روشنی صحن کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ کتے سے تھا۔ گھر میں کتا ہونے کی صورت میں صحن میں اترتے ہی پکڑا جاتا، مگر تھوڑی دیر انتظار کے باوجود جب کتے کے آثار نہ دکھے تو میں نے پائپ دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور ہاتھوں کے بل لیٹ گیا۔ یوں میرے پاؤں کا زمین سے فاصلہ 4-5 انچ سے زیادہ نہیں رہا تھا۔ زخمی ٹانگ کو ہلکا سا سمیٹتے ہوئے میں بائیں پاؤں پر کود گیا۔ اوپر سنبھال کر رکھنے کے باوجود داہنی ٹانگ کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے درد بھری کراہ کو ہونٹوں میں دبایا دیا تھا۔ چند لمحے دیوار پر سر ٹیکے کھڑا رہا۔ درد میں افاقہ ہوتے ہی میں پائپ کے سہارے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ پچھلا مکان متمول شخص کا تھا، لیکن وہ مکان کسی سفید پوش کا دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کی بناوٹ ایسی نہیں تھی کہ گھوم کر عقبی جانب سے جائزہ لیا جا سکتا۔ کمروں کی دیواریں مکان کی 4 دیواری کا حصہ تھیں، اس لیے کمروں کا عقبی حصہ گلی میں آ رہا تھا۔ صحن میں گاڑی وغیرہ کا نہ ہونا مکین کی مفلسی کے ساتھ میری بے بسی کا بھی مظہر تھا، کیونکہ کار کی مدد سے وہاں سے نکلا جا سکتا تھا۔ برآمدے کے سامنے پہنچتے ہی میں شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ گھر والوں کو دھمکانے کو میرے پاس ہتھیار بھی موجود نہیں تھا۔ اگر مکین مجھے پولیس کے حوالے کرنے پر تل جاتے تو میری جان چھڑانا ناممکن ہو جاتا۔ یوں گھر میں داخلے کا میرے پاس ایک ہی جواز تھا کہ میں اپنے مجرم ہونے پر اعتراف کر لیتا۔ یقیناً مکین گزشتہ شب ساتھ والے مکان میں ہونے والی فائرنگ سے محظوظ ہو چکے تھے۔
اور اب ایک زخمی کو گھر کے صحن میں دیکھ کر انہیں میرے بارے میں اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے دروازہ کھلا، میرے پاس پیچھے ہٹنے کی مہلت نہیں تھی۔ کون ہے؟ ایک نسوانی آواز ابھری۔ اگلے ہی لمحے 30-32 سال کی قبول صورت خاتون باہر نکلی، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور ہاتھ میں چھڑی پکڑے ہوئے۔ اس کے نابینا ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ وہ اعتماد سے بولی، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ میں محسوس کر سکتی ہوں، تمہارے پاؤں کی آہٹ ہی مجھے باہر لائی ہے۔ میں خاموش ہی رہا۔ اس کی طنزیہ ہنسی ابھری۔ ایک اندھی محتاج کے پاس تمہیں کیا ملے گا؟ میں نے خاموشی توڑ دی۔ 2 نوالے روٹی تو مل ہی جائے گی۔ تکلیف میں ہو تم؟ اس کا اندازہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ کیسے پتا چلا؟ میں حیرانی نہیں چھپا سکا تھا۔ دیکھ نہیں سکتی، محسوس تو کر سکتی ہوں۔ تمہاری آواز میں درد چھپا ہے۔ میں نے اقرار کیا، زخمی ہوں۔ وہ متبسم ہوئی۔ شاید یہ کل کی ٹک ٹک کا پھل ہے، آپ کو جھٹلا نہیں سکتا۔ وہ رکھائی سے بولی، کسی مجرم کو زیب نہیں دیتا کہ ایک معذور کو جوخم میں ڈالے۔ میں بے چارگی سے بولا، تھوڑا سا کھانا اور زخم کی مرہم پٹی کرنے پر شاید آپ کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی، اس کی کیا دلیل کہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا؟ یوں بھی ایک مرد شکم سیر ہونے کے بعد اکیلی عورت کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیسے یقین دلا سکتا ہوں؟ وہ اطمینان سے بولی، جو عملی تجربات سے گزر چکی ہو اسے چکنی چپڑی باتوں پر یقین نہیں آ سکتا۔ جی چاہا پوچھوں کہ میرے زبردستی گھر میں گھسنے پر کیسے روکو گی؟ مگر پھر اس کی مظلومیت پر ترس آ گیا۔ ایک جوان اندھی عورت کو مرد سے جو خطرہ ہو سکتا تھا اس نے کھل کر اظہار کر دیا تھا، اور اس کے پس پردہ آج کے مرد کا کردار ہے۔ یقیناً سارے مرد ایسے نہیں ہوتے، مگر حکم اکثریت کے مزاج پر لگایا جائے گا۔ اس بیچاری کا بھی کسی جنسی درندے سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اسے یہ تجربہ ایک سے زیادہ بار ہو چکا ہو، تبھی وہ کسی مرد پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دو گی؟ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، بالکل نہیں دوں گی۔ میں کہیں اور جانے کی حالت میں نہیں تھا، مگر ایک سہمی ہوئی عورت کی مرضی کے خلاف اس کے گھر میں گھسنا کسی طور مناسب نہیں تھا، ورنہ اس کے پاس مجھے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ معافی چاہتا ہوں، آپ کو زحمت دی۔ میں بیرونی دروازے کی طرف بڑھا کہ اب کوئی اور دیوار عبور کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ کافی دیر رکنے کے بعد قدم آگے بڑھاتے ہوئے میرے ہونٹوں سے ہلکی سی آواز میں سی برآمد ہوا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر میں نے کراہوں کا گلا گھونٹا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ٹھہریں، اس کی اضطراری آواز گونجی۔ شاید آپ زیادہ زخمی ہیں۔ لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ وہ غیرت دکھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میں رک گیا۔ آ جائیں، کسی مجبور کو در سے دھتکارنا مناسب نہ ہوگا، اور بنتی کرتی ہوں وقت آنے پر تم بھی ترس کھا لینا۔ اس کی خوف میں لپٹی ہمدردی نے مجھے ششدر کر دیا تھا۔ میری مدد کرنے سے پہلے وہ میرے شر سے پناہ مانگ رہی تھی۔ نہ جانے کون سے درندہ صفت مرد تھے جنہوں نے اس مظلوم کو مرد ذات سے اتنا متنفر کر دیا تھا، مگر وہ وقت استفسار یا اس کی کہانی سننے کا نہیں تھا۔ ٹانگ کی تکلیف میں کمی یا ٹھہراؤ کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ جب تک زخم صاف کر کے مناسب مرہم پٹی نہ ہوتی اور درد کش گولیاں نہ ملتی، یہ حالت برقرار رہنا تھی۔ ایسے زخم جن کی بر وقت دیکھ بھال نہ کی جائے بعض اوقات ناسور بن جاتے ہیں۔ ایسا ہونے پر ٹانگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ میں زبانی کلامی وعدے کے بجائے عملی نمونہ پیش کر کے اس کے دل سے کم از کم یہ غلط فہمی دور کر سکتا تھا کہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ایک طرف ہو کر اس نے مجھے داخل ہونے کا راستہ دیا۔ ایک کھلا کمرہ تھا جس کے دائیں بائیں 2 اور کمروں کے دروازے تھے، جبکہ عقبی جانب باورچی خانہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں رکھا پرانا صوفہ سیٹ، چند کرسیاں اور 2 میزیں اسے ڈرائنگ روم ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے بیٹھنے کو پلاسٹک کی کرسی کو ترجیح دی تھی، کیونکہ صوفہ زخمی ٹانگ کے خون سے داغدار ہو سکتا تھا۔ صوفے پر بیٹھے نا، میرے نشست سنبھالنے سے اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کے سننے کی حس غضب کی تھی۔ اللہ پاک جس سے کوئی نعمت لیتا ہے تو بدلے میں دوسری حس میں ناقابل بیان اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے وضاحت کی، زخمی ٹانگ سے خون رس رہا ہے، صوفہ گندا ہو جائے گا۔ میں طبی امداد کا سامان لاتی ہوں۔ وہ بغلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے اعتماد سے اٹھتے ہوئے قدم ظاہر کر رہے تھے کہ گھر کے چپے چپے سے خوب واقف ہے۔ قریب پہنچ کر اس نے چھڑی سے دروازے کی تصدیق کی اور اندر چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ طبی صندوقچہ یعنی میڈیکل باکس اٹھائے نمودار ہوئی۔ چھوٹے قدم رکھتے وہ نزدیک آئی۔ چھڑی سے میز ٹٹول کر اس نے صندوقچہ اوپر رکھا اور کرسی گھسیٹ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ ہونٹوں پر خوشگوار تبسم بکھیرے وہ گویا ہوئی، بینائی ختم ہونے سے پہلے میں نرس تھی۔ 8 سال پرانی بات ہے، لیکن کام بھولی نہیں ہوں۔ اب ذرا زخم کی تفصیل بتلاؤ تاکہ مرہم پٹی کر سکوں۔
میں نے کہا داہنی ران میں عقبی طرف سے گولی لگی ہے اور سامنے سے نکل گئی ہے۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں میرا حوصلہ بڑھایا۔ یقیناً ہڈی بچ گئی ہے ورنہ چل نہ سکتے، اور گولی کا نکل جانا بھی تمہاری خوش قسمتی ہے۔ میں ہولے سے بولا آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیدی۔ اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ سن ہو گئی تھی، پھر نشست چھوڑتے ہوئے بولی زخم دھونے کو گرم پانی لاتی ہوں، اگر پٹی باندھی ہے تو کھول کر زخم کو ننگا کرو۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی اور میں پٹیاں کھولنے لگا۔ چونکہ پٹیاں پتلون کے اوپر ہی باندھی تھیں اس لیے زخم سے چمٹی ہوئی نہیں تھی، البتہ پتلون اتارتے وقت میری کراہیں نکل گئی تھیں کہ کپڑا زخم سے بری طرح چمٹا ہوا تھا۔ میرے زخم کھولنے تک وہ پانی گرم کر کے لے آئی تھی۔ میں نے پتلون اتار دی تھی اور صرف جانگیا یعنی انڈر ویئر پہنا ہوا تھا۔ اس کے اندھا ہونے کے باوجود مجھے ہلکی سی جھجک ہو رہی تھی، مگر ران ننگا کرنا مجبوری تھی کہ زخم کی صفائی اس کے علاوہ ممکن نہیں تھی۔ گولی گوشت پھاڑتے ہوئے سامنے سے نکلی تھی۔ گولی لگنے کی جگہ چھوٹا سا سوراخ تھا، مگر جہاں سے گولی نکلی تھی اس جگہ کا گوشت پھٹ گیا تھا۔ چھڑی سے میز چھو کر اس نے پانی کا برتن رکھا اور کرسی گھسیٹ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں پٹی کر لوں گا دیدی، مجھے جھجک ہو رہی تھی۔ وہ اطمینان سے بولی نرس تو غیروں کی مرہم پٹی فرض سمجھ کر کرتی ہے، تم نے تو دیدی بنا لیا ہے، اور چھوٹے بھائی کی مرہم پٹی کرنے میں کیسی جھجک؟ میں نے وضاحت کی آپ کو نظر نہیں آتا تبھی کہہ رہا تھا کہ خود کر لوں گا، نابینا ہوں، انجان نہیں ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ شفقت سے بولی میرا ہاتھ زخم پر رکھو۔ میں نے اس کا ہاتھ زخم پر رکھ دیا۔ اس نے نرمی سے زخم کو چھوا اور ہولے ہولے ہاتھ گھما کر پورے زخم کا جائزہ لینے لگی۔ زخم کو اچھی طرح ٹٹول کر وہ بڑبڑائی پستول کی گولی تو نہیں لگتی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ کہا نا پیشہ ور نرس ہوں، پستول کی گولی اتنا گہرا شگاف نہیں ڈالتی۔ اس نے چھڑی سے میز کی جگہ کا اندازہ کیا اور میز کو قریب گھسیٹ کر طبی صندوقچے کو کھولنے لگی۔ میں نے اس کی مدد کو ہاتھ بڑھائے۔ وہ شفقت سے جھڑکتے ہوئے بولی آرام سے بیٹھے رہو، میں کر سکتی ہوں۔ میں نے جھینپتے ہوئے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ اس نے روئی نکال کر پانی میں بھگوئی اور نرمی سے زخم پر پھیرنے لگی۔ انداز میں پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ بڑی بہن کی شفقت بھی جھلک رہی تھی۔ گرم پانی سے زخم کو صاف کر کے وہ پایوڈین میں روئی بھگو کر زخم پر لگانے لگی۔ اگلے مرحلے میں اس نے چوڑی پٹی کاٹ کر اس پر ایک کریم ملی اور پٹی کو زخم کے منہ پر رکھ کر اوپر سے پٹی لپیٹ دی۔ مرہم پٹی ہوتے ہی درد کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ درد کش ٹیکا تیار کرنے لگی۔ مجھے خاصی حیرانی ہوئی تھی، دیدی بغیر دیکھے آپ کو کیسے پتا کہ یہ کون سا ٹیکا ہے؟ بدو، مختلف ٹیکوں کی بوتلوں کا حجم یکساں نہیں ہوتا، اور میرے پاس چند قسم کے ٹیکے ہی پڑے ہیں، آسانی سے شناخت کر لیتی ہوں۔ ٹیکا تیار کر کے اس نے مجھے کولے پر لگایا اور پھر اینٹی بایوٹک ٹیکا تیار کر کے میری رگ میں لگا دیا۔ انگلیوں سے ٹٹول کر جس طرح اس نے میری رگ تلاش کی تھی، میرے لیے حیران کن نظارہ تھا۔ ایک اندھی مسیحا پہلی بار دیکھی تھی۔ باکس کو بند کر کے اس نے شفقت سے پوچھا کھانا کھاؤ گے؟ میں بے تکلفی سے بولا سخت بھوک لگی ہے، گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ میں صورت سے بولا پہلے کوئی چادر یا تولیہ لا دو کہ میں صرف جانگیے میں ہوں۔ وہ شرارتی انداز میں بولی تو یہاں ایک اندھی کے علاوہ کون ہے جو شہزادے کو دیکھنے آئے گا؟ میں جھینپتا ہوا بولا دیدی مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ واپسی پر ہاتھ میں مردانہ شلوار قمیض تھی۔ یہ پتا جی کے کپڑے ہیں۔ اس نے صاف لباس میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے شکریہ کہتے ہوئے کپڑے لے لیے۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ لباس تبدیل کر کے میں نے پرانے کپڑے اور خون آلود پٹیاں وغیرہ سمیٹ کر کوڑا کرکٹ کی ٹوکری میں پھینکے اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا گرم کر کے لے آئیں۔ آلو بھجیا اور توے کی تازہ روٹی تھی۔ مجھے کھانا پکڑا کر وہ چائے بنانے چلی گئیں۔ سخت بھوک لگی تھی۔ میرے کھانا کھانے تک وہ گرما گرم چائے لے آئی تھیں، اور اس وقت مجھے چائے کی سخت طلب بھی ہو رہی تھی۔ سگریٹ نسوار جیسی لت سے قدرت نے مجھے دور رکھا تھا، لیکن چائے تو میری نظر میں قدرت کا تحفہ ہے۔ چائے وہ 2 پیالیوں میں لائی تھی۔ مجھے پیالی پکڑا کر اس نے میرے سامنے نشست سنبھال لی۔ اب اپنی کتھا یعنی کہانی سناؤ۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا ضروری ہے؟ نہیں، لیکن مشتاق ضرور ہوں۔ خود کو بے گناہ کہنا تو جھوٹ ہوگا۔ اس نے منہ بنایا صفائی تو نہیں مانگی۔ میں ہچکچاتے ہوئے بولا اگر اپنے متعلق سچ بتانا مشکل ہو تو کیا کروں؟ اس نے انکشاف کیا خبروں میں سنا ہے کہ حساس ادارے کے کمانڈوز نے ملحقہ مکان پر چھاپہ مار کر 2-3 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ چھاپہ مار دستے کے کچھ افراد میرے گھر کی دیوار پھلانگ کر ساتھ والے مکان میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے جان چھڑائی۔ جب آپ جانتی ہیں تو استفسار کا مطلب؟ اس نے الجھن ظاہر کی۔ کیا دہشت گرد تم جیسے ہوتے ہیں جو اکیلی عورت کو دیدی بنا لیں؟
اچھائی اور برائی کا احساس تو تعلق کے مرہون منت ہوتا ہے۔ فاقوں سے مغلوب ہو کر دکان کا تالا توڑنے والا اپنے بچوں کا مسیحا اور دکاندار کو ڈکیت لگتا ہے۔ فلسفہ سننے کا موڈ نہیں ہے۔ میں جزبز ہوا، دیدی میرے پاس آپ کو بتانے کو کچھ نہیں۔ وہ شاکی ہوئی، اعتبار نہیں ہے؟ بے اعتباری کسی خوف یا خطرے کے زیر اثر ہوتی ہے، اور آپ جیسی نرم دل اور معصوم چاہتے ہوئے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے منہ بنایا، میں گھنٹی کر کے پولیس کو بلا لیتی ہوں تاکہ یہ غلط فہمی تو دور ہو کہ میں کچھ کر نہیں سکتی۔ میں نے کہا لگایا، پولیس کے آنے سے پہلے میں نکل جاؤں گا۔ ہل کر دکھاؤ، سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ گریبان میں ڈالا اور واپسی پر اس میں لیڈیز پستول موجود تھا۔ سنہری رنگ کا ننھا سا پستول منقش سانپ کی طرح مجھے گھور رہا تھا۔ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی دھیرے سے میز پر رکھی۔ ایک دم اس نے تبصرہ کیا، تم نے چائے کی پیالی نیچے رکھ دی ہے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، اتنی مدھم آواز بھی اس نے سن لی تھی۔ کالے شیشوں کی اینک کو تاڑتے ہوئے مجھے لگا شاید وہ دیکھ سکتی ہے۔ اس نے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ ایک دم نفی میں سر ہلایا، دیکھ نہیں سکتی، صرف سن سکتی ہوں، اور یقین مانو اگر پہلو بھی بدلو گے تو مجھے محسوس ہو جائے گا۔ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے بے بسی کا اظہار کیا، اور تب لگا کہ اسے بے بس جاننا میری حماقت تھی۔ گھر داخل ہونے کی اجازت میں نے اخلاقی تقاضا پورا کرنے کو مانگی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی مسلح تھی اور یقیناً مجھے بزور روک سکتی تھی۔ وہ متبسم ہوئی، تمہاری غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ پستول غائب کرنے کو گریبان کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں کہ اسے دیدی پکارنے کی نسبت سے وہ میرے لیے محترم اور مقدس تھی۔ میں شاکی ہوا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے خفت سے پوچھا، خفا ہو؟ ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ نشست چھوڑتے ہوئے اس نے چھڑی سے میز کو چھوا اور گھوم کر میرے پہلو میں آ گئی۔ دیدی سے بھی کوئی خفا ہوتا ہے بھلا؟ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے شفقت سے پچکارا۔ دیدیاں ڈانٹتی ہیں، دھمکی نہیں دیتی۔ شمع چاہتی ہوں، اس نے ندامت ظاہر کی۔ میں خفت سے بولا، اب بے عزتی تو نہ کرے نا۔ وہ گزشتہ موضوع کی طرف پلٹی، کیا آپ کا تعلق پڑوسی ملک سے ہے؟ کیوں؟ پڑوسی ملک والا کسی محترم خاتون کو دیدی بنانے کا مجاز نہیں ہوتا؟ اس کی تفتیش سے جان چھڑانے کو میں نے بے موقع واویلا مچا دیا۔ وہ شاکی ہوئی، ایسا کب کہا ہے؟ میں نے موضوع تبدیل کیا، آج رات کو پناہ مل سکتی ہے؟ اس نے حکم صادر کیا، مکمل ٹھیک ہونے تک تم کہیں نہیں جا رہے۔ میں نے منہ بنایا، اگر یوں ہی تفتیش ہوتی رہی تو شاید آج ہی بھاگ جاؤں۔ مجھے مسلسل ٹال رہے ہو۔ اس کا ہاتھ بازو پر رینگتا ہوا میرے کان کی لو تک پہنچا اور اس نے کان پکڑ کر شفقت سے کھینچا۔ بتا رہے ہو یا کان اکھیڑ دوں؟ بعض اوقات خاموش رہنا مجبوری بن جاتی ہے کہ بندہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ صرف اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا، نہ بھارت سرکار کی املاک کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے اور نہ رازوں کے حصول کو آیا ہوں۔ تمہاری وضاحت نے میری ڈھارس بندھا دی، ورنہ یہی خود بدھ رہتی کہ شاید میں نے کسی مجرم کو پناہ دی ہے۔ میں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، کسی کو مجرم گرداننا اخلاق نہیں۔ مملکت کے قانون کے دائرے میں کار میں آنا ہے، اور اس لحاظ سے میں مجرم ہوں۔ میرے سر پہ چپت رسید کرتے ہوئے وہ متبسم ہوئی، چھوٹے، تم فلسفے کی آڑ میں اپنے سارے راز چھپا لو۔ میرے دیدی کہنے پر اس کے رویے میں نہ صرف بے تکلفی در آئی تھی بلکہ ایک قسم کی شفقت بھی جھلک رہی تھی۔ مجھے اپنی دیدی کا نام تک معلوم نہیں۔ میں نے سوالوں کا رخ اس کی جانب موڑا۔ وہ جلدی سے بولی، ممتا وشنول۔ اور آپ کب سے اکیلی رہ رہی ہیں؟ پتا جی کے دیہانت کے بعد سے اکیلی ہوں۔ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ آپ اپنے نرس ہونے کا ذکر کر رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بینائی بعد میں ضائع ہوئی؟ انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں، میں خود سے سب کچھ بتا دیتی ہوں، بلکہ بینائی ختم ہونے کا تو پہلے بتا چکی ہوں، شاید بھول گیا ہے۔ میں نے بات بنائی، مگر یہ تو نہیں بتایا کہ کیسے ختم ہوئی۔ تھوڑا فاصلہ بڑھا کر انہوں نے صوفے سے ٹیک لگائی اور گہری سوچ میں کھو گئیں۔ میں نے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ لمحہ بھر بعد وہ گویا ہوئی۔ پتا جی فوج میں تھے۔ بھارت ماتا سے ان کی محبت کسی تعارف کی متقاضی نہیں۔ ہم دو بہن بھائی تھے، چھوٹا راجیو اور میں۔ ہم پر وہ جان چھڑکتے تھے، مگر دیش کی محبت پر ہمیں کبھی ترجیح نہ دی۔ ریٹائر ہونے پر انہوں نے ایک دکان ڈالی، اچھی خاصی آمدن ہو جاتی تھی۔ ماتا جی پتا جی کے ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں۔ راج بھی ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ جانتے ہو، مرتے وقت اس کا سر میری گود میں تھا۔ ان کی آواز گلوگیر ہوئی، آنسو پینے میں انہیں چند لمحے لگے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے سلسلہ تکلم جوڑا، ماتا جی اور راج کے دیہانت کے بعد پتا جی کی ساری محبتیں مجھ پر نچھاور ہونے لگیں۔ ان کا ارادہ مجھے ڈاکٹر بنانے کا تھا، مگر میں لکھنے پڑھنے میں واجبی سی تھی۔ FSC بمشکل پاس کر سکی تھی۔ انہیں مجھے مسیحا کے روپ میں دیکھنے کا بڑا شوق تھا،
لیکن میں ڈاکٹر نہیں بن سکتی تھی۔ مجبوراً ان کی خواہش کے احترام میں نرس بن گئی۔ اسی اثناء میں روہن گجرال سے ملاقات ہوئی۔ ایک بار وہ پھر چپ ہو گئی۔ یقیناً روہن گجرال بھی کوئی خاص شخص تھا کہ وہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ میں صبر کیے ان کے بولنے کا منتظر رہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ بہت پیار جتایا کرتا تھا، آسمان کے تارے توڑنے کے دعوے، راجکماریوں کسی زندگی دینے کی ڈینگیں، آسائشیں اور آرام دینے کے وعدے، ہر حال میں ساتھ نبھانے کی قسمیں، اور زبان اتنی میٹھی کہ یقین کیے بغیر چارہ ہی نہ تھا۔ شبہ ہی نہیں گزرتا تھا کہ کوئی اس اعتماد سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جب نبھانے کا وقت آیا تو ظالم فیصلہ سنانے بھی نہ آیا کہ کم از کم گلہ شکوہ ہی کر لیتی۔ ایک اور گہرا سانس لے کر اس نے جذبات پر قابو پایا۔ روزانہ اسی کے ساتھ ہسپتال جایا کرتی تھی۔ وہ موٹر سائیکل بھی اسے میں نے ہی لے کر دی تھی۔ یہاں آ کر پہلے میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتا اور پھر ہم دونوں ہسپتال جاتے۔ مجھے ہسپتال اتار کر وہ یونیورسٹی چلا جاتا۔ اس دن اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھوڑی دیر ہو گئی، تبھی اسے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ 2 جگہ ٹریفک سگنل توڑ کر وہ ہسپتال کے قریب پہنچا اور تیسرے اشارے کو توڑتے ہوئے مخالف سمت سے آنے والے موٹر سائیکل سے تصادم ہو گیا۔ ہم دونوں پختہ سڑک پر بری طرح گرے تھے۔ اس نے ہیلمٹ پہنا تھا لیکن میں ہیلمٹ کے بغیر تھی۔ ہوش آیا تو دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ کافی علاج کرایا مگر آنکھوں کی روشنی بھگوان نے واپس لے لی۔ جب تک ڈاکٹروں نے میری دید ختم ہونے کی تصدیق نہ کر دی وہ باقاعدگی سے آتا رہا۔ جو ہی معلوم ہوا کہ اب میں کبھی نہیں دیکھ سکوں گی، الوداع کیے بغیر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میری اس سے بات تک نہ ہوئی۔ ایک بار پتا جی کو بات کرتے سنا تھا۔ پتا جی اس کی بنتی کرتے ہوئے میری خوشیوں کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر اس نے پتا جی کی توہین کر کے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ پھر میں نے پتا جی کو سختی سے منع کر دیا کہ اس ظالم کے سامنے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں پتا جی کو خوش نظر آنے کو بظاہر ہنستی مسکراتی رہتی، لیکن جب دکان پر چلے جاتے تب جی بھر کر رو لیتی اور ان کے آنے تک جی ہلکا ہو جاتا۔ مگر شاید یہ میری خوش فہمی تھی کہ پتا جی میرے غم سے ناواقف ہیں۔ انہیں میرا غم اندر ہی اندر کھاتا گیا اور پتہ ہی نہ چلا کہ ایک دن مجھے اکیلا چھوڑ کر سورگ کی راہ لی۔ پتا جی کے کریا کرم کے بعد مجھے مستقبل کے اندیشوں نے گھیر لیا، مگر یہ پریشانی عارضی ثابت ہوئی۔ بھگوان کے کرم سے پتا جی چلتی ہوئی دکان چھوڑ گئے تھے۔ ان کے دیہانت کے بعد ان کا ملازم میرے پاس دکان کا حساب کتاب لے آیا۔ وہ شروع دن سے پتا جی کے ساتھ تھا۔ میں نے دکان کا سارا حساب کتاب اسی کے حوالے کر دیا۔ 3 سال ہو گئے ہیں، بھگوان کی کرپا سے یکم کو گھر آ کر حساب کتاب دے جاتا ہے۔ اچھی گزر اوقات ہو رہی ہے۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ اس نے کافی تفصیل سے اپنی کہانی سنائی تھی، جو غیر ضروری تفصیلات حذف کر کے اجمالاً آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اب اس نے توپوں کا رخ میری جانب موڑنا تھا۔ اس سے پہلے ہی میں نشست چھوڑتا ہوا بولا، سخت تھکن محسوس ہو رہی ہے، آرام کی جگہ ہی دکھا دیں۔ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ میرا اپنے بارے کچھ بتانے سے اعراض کرنا اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ بیٹھتے وقت وہ چھڑی لپیٹ لیتی تھی۔ جدید ساخت کی چھڑی سمٹ کر بالشت برابر رہ جاتی تھی۔ قدم بڑھانے سے پہلے اس نے چھڑی کو سیدھا کیا اور بائیں جانب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بلا شبہ چھڑی اندھے کے لیے آنکھ کا کام کرتی ہے اور ہر قدم پر وہ چھڑی کے محتاج ہوتے ہیں۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ درمیانے حجم کی خوابگاہ میں مسحری، کپڑوں کی الماری، 2-3 کرسیاں اور ایک میز پڑی تھی۔ یہ میرے راج کی خوابگاہ ہے۔ بعد میں پتا جی یہاں منتقل ہو گئے تھے۔ الماری میں ان کے چند سوٹ بھی لٹکے ہوں گے، بلا تکلف پہن لینا۔ شکریہ دیدی۔ میں بستر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واپس مڑ گئیں۔ بستر کو جھاڑ کر میں بیٹھ گیا۔ ممتا وشنول کا ملنا ایک خوشگوار حادثہ لگ رہا تھا۔ نہایت با کردار، ہنس مکھ، خوش اخلاق اور نرم دل عورت تھی۔ میرا دیدی کہنا انہیں نہال کر دیتا تھا اور تبھی میرے قریب آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ زخم کے ٹھیک ہونے تک وہاں چھپنا نہایت مفید تھا۔ اللہ پاک نے سر چھپانے کا ایسا ٹھکانہ مہیا فرما دیا تھا جہاں زخم کی دیکھ بھال بھی ہو رہی تھی، آرام بھی مل گیا تھا اور کھانے کی بھی کمی نہیں تھی۔ بوٹ کھول کر میں نے زخمی ٹانگ کو ہاتھوں میں پکڑ کر بستر پر سیدھا کیا اور تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ گزشتہ رات نے مجھ سے قریبی ساتھی اور مددگار چھین لیے تھے۔ ڈینو کے بغیر میری طاقت آدھی رہ گئی تھی۔ ساری زندگی دہشت گردوں کے خلاف لڑنے والے مجاہد کا آخری وقت پردیس میں آنا تھا کہ جہاں اس کا جنازہ بھی پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ زندہ دل، نڈر اور باصلاحیت نوجوان تھا۔ اس مشن میں اس کی حیثیت سرغنہ کسی تھی۔ گو باقاعدہ طے نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے اس کے مشوروں کو اپنی رائے پر مقدم رکھا تھا اور اب اس کے جانے پر سامنے خلا ہی نظر آ رہا تھا۔ اندھیرے میں تو ہم پہلے ہی سے تھے، اب تو گویا بے دست و پا بھی ہو گیا تھا۔
اس کی شہادت مجھے اس لیے کھل رہی تھی کہ میرا مددگار اور ساتھی تھا، لیکن گھر والوں کا تو زندگی کا سہارا چلا گیا تھا۔ نہ جانے اس کے ماں باپ پر کیا بیتے گی۔ پریشان کن سوچوں میں دروازے پر ہونے والی آہٹ مخل ہوئی۔ گردن گھمانے پر ممتا دیدی نظر آئیں، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے میں ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ البتہ لباس ایسا نہیں تھا کہ میں نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ شاید سونے کو انہوں نے شب باشی کا لباس پہنا تھا۔ ہلکا پھلکا پاجامہ اور اس پر نصف بازوؤں والی بنیان، میری آنکھیں جھک گئی تھیں۔ وہ سڈول اور متناسب جسم کی بھرپور عورت تھیں۔ ہلکا سانولا رنگ، نئے نقش تیکھے اور جاذب نظر، ہونٹوں پر ہر وقت دھیمی مسکان کی موجودگی نے انہیں پرکشش بنا دیا تھا۔ ہلکے سانولے رنگ نے ان کی شخصیت کو مقناطیسی بنا دیا تھا، لیکن میرے دل میں ان کے لیے بڑی بہن جیسا احترام اور مقام تھا۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ اگرچہ وہ میری نظروں کی آوارگی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن جو دلوں کے بھید جانتا ہے اتنا باریک بین ہے کہ سوچوں کی آلودگی جس سے چھپائی نہ جا سکے، اس کے سامنے تو جواب دہ ہونا تھا۔ دیدی خیر تو ہے؟ میں سیدھا ہوا۔ چھڑی سے میز کو چھو کر اس نے ٹرے رکھا جس میں دودھ کا گلاس اور چند گولیاں پڑی تھیں۔ بستر پر لیٹتے ہوئے خیال آیا کہ تمہیں دوائی تو کھلائی ہی نہیں، آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے آواز دی ہوتی۔ وہ طمانیت سے بولی، تکلف کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے، بڑی بہنیں ماں کی جگہ پر ہوتی ہیں، اور ماؤں کو اولاد کے کام آتے خوشی ہوتی ہے۔ میں نے منہ بنایا، خیر اتنی بھی بڑی نہیں ہے کہ میری اماں جان بن جائیں، ممتا نام کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، دوائی لے کر آرام کرو اور دودھ کا گلاس ختم کر دینا۔ وہ دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ میں ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گولیاں کھا کر میں نے دودھ کا گلاس پیا اور آرام کرنے لیٹ گیا۔ دوسرے ہی دن میں نے داڑھی مونچھیں صاف کر کے کلین شیو کر لی تھی۔ دیپک کا موبائل فون میرے پاس تھا۔ اس میں ڈائل کیا ہوا ایک ہی نمبر تھا۔ کئی بار گھنٹی کرنے کے باوجود وہ نمبر بند ہی ملتا تھا۔ یقیناً انہوں نے مذکورہ نمبر ضائع کر دیا تھا اور اب وہ موبائل فون میرے لیے ناکارہ تھا۔ اگلے 2 ہفتے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ممتا دیدی ایک مثالی خاتون تھی۔ مجھے انہوں نے اتنی محبت، توجہ اور شفقت سے نوازا کہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گئیں۔ ہم رات گئے تک گپیں ہانکتے رہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی راجیو کے نام پر مجھے راج کہہ کر بلاتی تھی۔ میں انہیں اپنے بارے میں قریباً سب کچھ بتا چکا تھا۔ جینی، گلگارے، ماہین کی بے وفائی، سردار کی دوستی، لیزونا کی کہانی، پلوشا اور رومانا کے ساتھ عشق کی داستان، بیٹے عبداللہ کے بارے اور بھی کافی تفصیل۔ البتہ انڈیا آنے کے مقصد کے بارے میں چاہ کر بھی میں کچھ نہ بتا پایا۔ انہوں نے بھی 1-2 بار سرسری سا کریدنے کے بعد زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ جینی کے ذکر پر اس نے پوچھا، امریکہ کیا کرنے گئے تھے؟ جواب دیا، نشانے بازی سیکھنے۔ وہ متبسم ہوئی، واہ چھوٹے، تم سنائپر ہو؟ میں حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ مشکوک انداز میں پوچھا، دیدی آپ سنائپر کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ سنائپر پر پہلی فلم میرے خیال میں 1993 میں بنی تھی، دوسری 2002 اور تیسری 2004 میں۔ تینوں فلمیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ دیکھی ہیں۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 2011 میں اس موضوع پر فلم آئی تھی، لیکن دیکھ نہ سکی کہ اس وقت میری آنکھیں باقی نہیں رہی تھیں۔ ممتا دیدی کی آواز میں اداسی در آئی تھی۔ میں اچنبھے سے بولا، اچھا اتنا شوق تھا سنائپر فلم دیکھنے کا کہ فلم ریلیز ہونے کی تاریخ بھی یاد ہے؟ ہاں بہت زیادہ شوق تھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے شوخی سے پوچھا، تم اپنا بتاؤ، کبھی ہدف پر گولی ماری بھی ہے یا ایویں ہی ہے؟ میں نے کہا لگایا، گولی چلا لیتا ہوں۔ انہوں نے ایک دم پوچھا، میرے دیش میں بھی گولی چلانے تو نہیں آئے؟ میں جلدی سے بولا، فکر نہ کریں، کسی بے گناہ کے سر میں گولی نہیں ماروں گا۔ ان کا ہاتھ میرے بازو کو چھوتا ہوا کان تک پہنچا۔ کان کی لو کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں بھینچتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں بولی، تم نے چھاتی کے بجائے سر کا نام لیا ہے، گویا اچھے نشانے باز ہو۔ ان کا مشاہدہ غضب کا تھا کہ عام سی بات سے خاص نتیجہ اخذ کیا تھا۔ میں بات بناتا ہوا بولا، ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی نے ڈینگ مار دی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی؟ میرا خیال ہے کافی پیتے ہیں۔ انہوں نے نشست چھوڑ دی۔